मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फरमाते हैं वसौफ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब, अनक़रीब पता चल जाएगा जब अज़ाब अपनी आँखों से देखोगे, मन अज़ल्लु सबीला, कौन ज़्यादा गुमराह था, तुम ज़्यादा गुमराह थे या माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा गुमराह थे। देखें यहाँ मतलब बज़ाहिर तो ये बनता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि नबी माज़अल्लाह ज़्यादा गुमराह थे या तुम ज़्यादा गुमराह थे, तो इससे तो ये शो हो रहा है कि माज़अल्लाह गोया नबी भी माज़अल्लाह गुमराह थे लेकिन तुम ज़्यादा गुमराह थे। तो ऐसा नहीं है, ये भी आम मुहावरों में ये लफ्ज़ बोला जाता है इसमें तफ़ज़ील का। इसका मकसद ये नहीं होता कि सामने वाला भी गुमराह है और आप उससे बड़े गुमराह हैं, बल्कि उनके ज़ाम के मुताबिक ये बात की जाती है। जैसे आपकी किसी से दुश्मनी है, वो कह रहा है कि आपको धमकी दे रहा है कि आपको मैं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा, जबकि आपको पता है मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप उसको हंसते हुए क्या कहते हैं, आप यानी उसकी इस धमकी को बिल्कुल दिल पे नहीं लेते और आप कहते हैं भाई अनकरीब पता चल जाएगा कौन किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यानी गोया हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तुम हमें नुकसान पहुँचाओगे, लेकिन उसके रिप्लाई में तुम्हें ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये एक फ़र्ज़ी मिसाल है, यानी हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये उन्हीं के ज़बान में उनको जवाब देना। तो ये मकसद नहीं होता कि तू मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मसले कि तू मुझे तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन नुकसान तुझे होगा। लेकिन तेरा ये यकीन है ना कि मैं भी नुकसान में जाऊंगा, तो ये मैं तुझे बता दूं कि ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बड़ा नुकसान किसको होने वाला है। तो ये कुरान भी इस तरह से, यानी ये इसमें तफजील अपनी हकीकत पर नहीं है, हकीकत पर नहीं है। हकीकत में तो कंपेयर किया जाता है ना, ये सिर्फ मुबालगा पैदा करने के लिए और उनको समझाने के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं अनकरीब पता चल जाएगा कि ज़्यादा गुमराह कौन है। और आगे भी इसी तरह की आयत है कि जो है ना, ये कुरान में और भी जगहों पर इस तरह की आयत आई है कि हम अनकरीब इनको बता देंगे कि इस्लाम ज़्यादा गलत है या कुफ्र ज़्यादा गलत है, तो अनकरीब पता चल जाएगा। तो मकसद ये नहीं होता कि कुरान मान रहा है कि इस्लाम गलत है, मकसद ये होता है उनकी ज़बान में उनको समझाना। हीना यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लु सबीला, अनकरीब पता चल जाएगा ज़्यादा गुमराह कौन था। यानी ये तो कह रहे हैं नबी हमें गुमराह करके माबूदों से हटा रहे हैं, तो इनके ख्याल में नबी गुमराह हैं। तो अल्लाह कहते हैं जब अज़ाब देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि भाई हम तो ज़्यादा बड़े गुमराह हैं, माज़अल्लाह अगर ये गुमराह हैं तो हम तो इनसे भी बड़े गुमराह हैं, माज़अल्लाह। और आई मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, ए नबी आप बताइए क्या वो शख्स जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा माबूद बना लिया हो, अपना माबूद अपनी ख्वाहिशात को बना लिया हो, अफ़ा अंत तकूनु अलैहि वकीला, तो क्या आप उस पर निगहबान हो सकते हैं। ये नबी को तसल्ली है कि इनके बेहुदा एतराज़ात से आप परवाह न कीजिए, इसलिए कि इनके खुदा असल में ये भगवान या पत्थरों के बुत नहीं हैं जिनके ख़िलाफ़ आप बोल रहे हैं ना, इनका असल खुदा इनकी ख्वाहिशात है। क्योंकि माबूद उसे कहते हैं जिसके अपने आप को जिसके मुकम्मल हवाले कर दिया जाए। तो अल्लाह कहते हैं इन्होंने अपने आप को बुतों के हवाले नहीं किया, असल में अपनी ख्वाहिशात के हवाले किया है। अब चूंकि कल्चर में बुत परस्ती है, ये बुत परस्ती को छोड़ते हैं तो अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट जाना पड़ता है इनको, और ये नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम करें जो हमारी ख्वाहिशात पे जिससे ज़द पड़ती हो। लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है एंजॉयमेंट तो उसी में होती है जो कल्चर कह रहा है। आप जब भी कल्चर के अगेंस्ट चलते हैं तो टेंशनें आती हैं ना, तो कल्चर जो कह रहा है तो उसी को फॉलो करना है। तो असल में इनके खुदा ये पत्थर के बने हुए बुत नहीं है, इनके असल जो खुदा है वो इनकी ख्वाहिशात हैं। तो ए नबी आप बताइए जिसने अक़ल को छोड़कर ख्वाहिशात को खुदा बना लिया हो, तो क्या आप उस पर निगहबान हो सकते हैं। ये मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। एक शख्स ने अपना बच्चा आपके हवाले किया और कहा कि आप इसके निगरान हैं, ये गुमराह नहीं होना चाहिए और इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा यानी कोई भी इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वो बच्चा आपकी एक बात नहीं मानता, वो चोरियां कर रहा है, वो चरस पी रहा है, वो गलत हरकतों में मुब्तला है, तो आपको अंदाज़ा हो गया भाई ये तो किसी अच्छे ख़ानदान का है ही नहीं, ये तो मैंने एक बड़ी टेंशन पाल ली है। तो बच्चे का अब्बा कुछ दिनों के बाद आता है और पता चला बच्चा तो थाने में है। तो बच्चे का अब्बा आपसे पूछता है कि ये मैंने आपको इस बच्चे का निगरान बनाया था कि इसे कुछ होना नहीं चाहिए, तो मुझे तो पता चला कि ये तो थाने में है। तो आप उसे क्या कहेंगे, भाई ऐसे शख्स का कोई निगरान बन सकता है जो चरस भी पीता हो, जो हीरोइन भी पीता हो, जो लोगों को नुकसान भी पहुंचाता हो, तो कुछ तो सलाहियत हो ना, तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करूं। ये तो चरसी है, ये तो हीरोइनची है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, ऐसे शख्स की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। भाई मैंने जो जिम्मेदारी ली थी मैं वो वापस करता हूँ आपको। तो यहाँ भी कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे रहा है कि आपके ज़िम्मे चूँकि तबलीग है,
تو آپ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم میں جائیں تو قیامت میں مجھ سے سوال ہو کہ اے محمد آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تو آپ ٹینشن نہ لیں کہ جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہو آپ اس کے نگران کیسے ہو سکتے ہیں. تو آپ مبلغ ہیں, آپ وکیل نہیں ہیں, آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ مبلغ ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ پریشان نہ ہوں. یہ نبی کو نا بار بار, کیونکہ اللہ کی عظمت اور خوف بہت تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, اتنا خوف تھا کہ بادل دیکھ کے آپ ڈر جاتے تھے کہیں عذاب تو نہیں آ رہا. تھوڑا سا موسم خراب ہوتا تھا تو آپ خوفزدہ ہو کے مسجد میں جاتے تھے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا تو وہی اسی طرح کا عذاب ہماری قوم پہ بھی آ رہا ہو کہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہی. تو آپ کے دل میں اتنا زیادہ خوف کا غلبہ تھا. تو ظاہر ہے آپ کو بار بار فکر ہوتی کہ اللہ نے میرے ذمہ تبلیغ کا کام لگایا, یہ مسلمان ہو نہیں رہے, تو ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے پکڑے, کہ میری تبلیغ میں کوئی کوتاہی ہو. تو اس لیے اللہ بار بار پیغمبر کو تسلی دیتا ہے. تو یہ دل بھی ہمارے نبی کا اللہ ہی نے بنایا جس میں اتنا زیادہ اللہ کا خوف. تو جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اس کو تسلیوں کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو جو بے فکرے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب کوئی کام ان کے ذمہ لگایا جائے تو وہ ذمہ داری نہیں لیتے, ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, نہ ان کو جواب دہی کا کوئی خطرہ ہوتا ہے, لہذا ان کو تسلی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو چونکہ سید الانبیاء ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو آپ کے دل میں تو بہت زیادہ خوف تھا. تو اس لیے اللہ بار بار قرآن میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اے نبی, جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو آپ اس کے نگران کیسے ہو سکتے ہیں, لہذا آپ ٹینشن نہ لیں, یہ اگر جہنم میں جائیں گے آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں بہت سے لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, یعنی سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لا رہے, تو آپ کو غم ہو رہا ہے. تو ہم بتا دیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو یہ بات غلط ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انہم الا کالانعام, یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں. جانور کو آپ بات سمجھانا شروع کریں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. جیسے جانور کو سیدھا راستہ پتہ نہیں چل سکتا, یہاں بھی دیکھیں جانور تو گمراہ نہیں ہوتا نا, اس میں تو ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں ہے, لیکن فرض کر لیا گیا ہے کہ جانور بھی گمراہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے فرض کیا گیا کہ آپ جانور کو اگر یہ بتاؤ یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو اس لحاظ سے جانور کو گمراہ کہا گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جانور سے زیادہ گمراہ ہے. کیوں؟ اس میں تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, یہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے, لہذا یہ بڑے مجرم ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ان کو ڈرایا بھی گیا ہے جو حق کی بات کو سننا نہیں چاہتے کہ تمہاری مثال چوپایوں کی طرح ہے. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ فرقان کا رکوع نمبر 5 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 3, 19ویں پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورہ فرقان کا رکوع نمبر 5. مختصر لفظی ترجمہ ہوگا, پھر انشاءاللہ ترجمہ گرامر اور پھر انشاءاللہ تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی ربک, اے مخاطب کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا, کیف مد الظل, کیسے اس نے سائے کو پھیلایا. مد یمد مدن پھیلانا, تو مدد یمدود تھا, اصل میں مدد کرنا بھی آتا ہے اس کا معنی. تو مد ہوتا ہے نا, مد کرو کھینچو, یعنی مد الظل, کیسے اس نے سایوں کو پھیلایا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا, اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن بنا دیتا, روک دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ, پھر ہم نے بنایا سورج کو, عَلَيْهِ, اس سائے پر, دلیلاً, ایک علامت. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ, پھر ہم نے قبض کیا اس سائے کو, سمیٹا, الینا, اپنی طرف, قبضاً یسیرا, آہستہ آہستہ, یعنی ہم نے سایہ پھیلایا اور سورج کو اس سائے پر علامت بنایا, پھر ہم نے سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس, وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اور نیند کو کاٹنے والا, رابطہ منقطع کرنے والا. سبت کا لفظ یہ پوری تفصیل میں عما یتساءلون میں بتا چکا ہوں. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور دن کو پھیلنے کا ذریعہ بنایا, منتشر ہونے کا ذریعہ بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ, اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا, ریح کی جمع ریاح, بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اپنی رحمت کے سامنے خوشخبری والا بنا کے, یعنی رحمت سے مراد بارش ہے. بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش کی خوشخبریاں سنا دیتی ہیں.
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاکیزہ پانی، طہور پاکیزہ، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کریں، احیا یحیی احیاء زندہ کرنا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے زندہ کریں، بلدتم میتن مردہ شہر کو، یہاں شہر سے مراد زمین، تو مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیں، وَنُسْقِيَهُ، اور یہ پانی ہم پلا دیں، مما خلقنا، اصل میں من ما تھا، اس مخلوق کو جن کو ہم نے پیدا کیا، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ انعامن چوپائے، واناسیا اور انسان، کثیرن بہت سارے، انسیون کہتے ہیں انسان، انس کہتے ہیں نا، تو انسی یا نسبت کی ہے، انسی انس والا جو انسان ہوتا ہے، اور جنی جن والا یعنی جو کہ جن ہوتا ہے، تو انسیون کی جمع اناسی، واناسیہ کثیرہ، اور بہت سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے پھیلا دیا اس پانی کو، صرف یصرف تصریفاً پھیلانا، یعنی جو بارش برسائی تو ہم نے اس پانی کو پھیلا دیا، بینہم ان لوگوں کے بیچ میں، لیذکروا تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو، فابا اکثر الناس، لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا، الا کفورا سوائے ناشکری کے، یعنی ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا اور ناشکری پہ قائم رہے وہ۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا، ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیراً ایک ڈرانے والا، ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر ہم بھیج سکتے تھے، فلا تطیع الکافرین، پس آپ کافروں کی اتباع نہ کیجیے، یعنی ہم نے ایسا نہیں کیا، اس میں حکمتیں ہیں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، فلا تطیع الکافرین، پس آپ کافروں کی اتباع نہ کیجیے، وجاہدہم بہ، اور جہاد کیجیے ہم ان کافروں کے ساتھ، بہ اس قرآن کے ذریعے، جہاداً کبیرہ، بہت بڑا جہاد، یہاں جہاد سے مراد وہ لڑائی و قتال والا جہاد نہیں ہے، بلکہ زبانی جہاد، اور قرآن کے ذریعے ان سے بحث کیجیے، مباحثہ کیجیے، دلائل سے ان سے بات کیجیے، کوشش کیجیے ان کے خلاف، تو محنت کیجیے، یعنی جہاد یہ جہد سے نکلا ہے، مشقت کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مکی آیتیں ہیں، مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا بلکہ صبر کا حکم تھا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، جس نے دو پانیوں کو چلا دیا، باہر سمندر کو بھی کہتے ہیں، مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، دو پانیوں کو اس نے چلا دیا۔ مرج کا معنی، مرجا کا معنی ملانا بھی ہوتا ہے اور چلانا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلانا کسی چیز کو، اور ملانا بھی ہوتا ہے، یعنی دو سمندروں کو اس نے ملا دیا۔ انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مرج کرنا، تو شاید یہ عربی سے ہی انگلش میں آیا ہو، واللہ عالم۔ مرج البحرین ھذا عذب فرات، یہ ہے عذب میٹھا، فرات میٹھا کا مطلب، فرات کا مطلب آسانی سے حلق میں اترنے والا اور آسانی سے پیا جانے والا، وَھَذَا مِلْحٌ، اور یہ ہے نمک، ملح کڑوے کو کہتے ہیں، نمک کو بھی ملح کہتے ہیں، اجاج کڑوا، یعنی یہ ہے نمکین اور کڑوا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اور بنا دیا ان دونوں پانیوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ، وحجرم محجورا، اور ایک آڑ جس کو رکاوٹ کے طور پہ لایا گیا ہے، یعنی یہ اسی کی تاکید کے لیے، حجرم محجورا پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی پکی آڑ، اتنی پکی آڑ کہ دونوں ایک دوسرے میں گھس ہی نہیں پا رہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے بنایا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ، پھر بنا دیا اس بشر کو، نسباً، یہاں اصل میں ذا محذوف ہے، ذا نسبن، یعنی نسب والا، وصہرا، اور سسرال والا، صہر سسرال کو کہتے ہیں، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب قدرت والا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں، ما ان معبودوں کی، لا ينفعهم، جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا يضرهم، اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور بے شک کافر تو اپنے رب پر بڑا ہی جری ہے، ظہیرہ یعنی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے خلاف ظہیر ہے، کیا یعنی اس پر ظہیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہے، یعنی اس کے خلاف کسی اور کی مدد کر رہا ہے، تو جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور وہ ظہیر الکا ہوتا ہے، یعنی آپ کے لیے ظہیر ہوتا ہے، اور جو آپ کے مخالفین کی مدد کرے وہ ظہیراً علیکا ہوتا ہے، یعنی آپ کے خلاف، آپ کے دشمن کا مددگار ہوتا ہے، تو اللہ کے خلاف تو ظاہر ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی علا اور لام سے بڑا فرق پڑتا ہے عربی میں معنی میں نا، کہ علا اور لام، علا کا مطلب آپ کے خلاف ظہیر، اور
لام کا مطلب آپ کے لیے، یعنی ظہیر لکا آپ کے لیے ظہیر ہے، اور ظہیرن علیکا آپ کے اگینسٹ ظہیر ہے. تو ظہیر مددگار کو بولتے ہیں، آپ کے اگینسٹ مددگار، تو یہاں مطلب ہوگا آپ کے مخالف ہیں. تو وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور کافر اپنے رب کے مخالف ہے، یعنی رب کے دوستوں میں نہیں ہے، رب کے دشمنوں میں ہے. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا اس دعوت پر کسی اجر کا، الا من شاء، ہاں مگر اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو شخص چاہے ان یتخذا، جو شخص چاہے ان یتخذا، تو وہ ٹھہرا لے الی ربہ، اپنے رب کے پاس، سبیلا، راستہ. یعنی میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے. تو میری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کے پاس راستہ بنا لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور آپ توکل کیجئے اس زندہ ذات پر، الذی لا يموت، جس کو موت نہیں آئے گی، جو کبھی نہیں مرے گا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ، اور کافی ہے وہ اللہ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے، یعنی باخبر ہونے کے لحاظ سے، اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے، اس کو سب کی خبر ہے. الذی، یہ وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان وہ ذات ہے کہ پوچھ تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے، باخبر تجھے بتائے گا رحمان کون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہوتا ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں ماں اس معبود کو، تأمرنا، جس کو تو ہمیں حکم دیتا ہے. معاذ اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ جن کو آپ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم اس کو سجدہ کریں. وَزَادَهُمْ، اور بڑھاتا ہے یہ چیز ان کو، یعنی یہ سجدے کا حکم دینا ان کو بڑھاتا ہے. زیادہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے سجدے کے حکم کی طرف، کہ سجدے کا حکم دینا ہم بڑھا دیتا ہے ان کو، نفورا، نفرت کے اعتبار سے. یعنی جب ان کو حکم دیا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو اس حکم سے ان کے دل میں رحمان کی نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کم ہونے کے بجائے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اور پچھلی بستیوں کے کچھ واقعات سنائے کہ پچھلی قوموں کو جا کے دیکھو، ان کا وزٹ کرو، اور پھر اس سے پہلے جو اسلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بیہودہ اعتراضات کرتے تھے، ان کے اللہ نے جوابات دیے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں تم غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، تو تمہیں خود بخود خدا اور اللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور رحمان تمہیں سمجھ میں آئے گا. تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اس نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو. ان نعمتوں میں تم پر احسانات بھی ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہیں، اور یہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو کسی کی عبادت مت کرو اور اللہ کو مانو، نہ اللہ کے وجود کا انکار کرو، نہ اللہ کی توحید کا انکار کرو. تو اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. الم تر الی ربک، یعنی اس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کر کے نا آخر میں کہا کہ کیسا بلیغ انداز ہے، قدرت بیان کر کے کہا کہ جا کسی باخبر سے جا کے پوچھ کہ رحمان کون ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بڑا پہلوان ہو، کوئی اس کو مان نہ رہا ہو اس کی پہلوانی کو، یا کوئی بڑا طاقتور ہو یا کوئی بڑا دولت مند ہو، لوگ اس کو مانتے نہ ہو، تو وہ دولت مند بتا رہا ہو کہ میں بڑا دولت مند ہوں، یہ بلڈنگ میں نے بنائی، یہ فلاں میں نے کیا، یہ فلاں میں نے کیا، سامنے والا پھر بھی نہیں مان رہا. تو پھر وہ دولت مند آخر میں کیا کہے گا، جا کسی اس شہر میں نا کسی باخبر آدمی سے پوچھ کے میں کون ہوں، وہ تجھے بتائے گا کہ یہ بلڈر کتنا بڑا بلڈر ہے. تو اللہ میاں کا بھی یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے پہلے اپنی قدرت بیان کی اور اپنے کمالات بیان کیے، اور پھر اللہ نے کہا یقین نہیں آتا، جا کسی ولی اللہ سے جا کے پوچھ، یعنی جو اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ والے لوگ ہیں یا پیغمبر ہیں، ان سے جا کے پوچھو، تمہیں پتہ چلے گا رحمان کون ہے. تم تو دنیا کی زندگی میں مست ہو کے رحمان کو بھول گئے ہو، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو،
قدرت کی نمونے صبح و شام دیکھ رہے ہو اور ان چیزوں میں تحقیقات بھی کر رہے ہو، مگر خدا کو اپنی ڈکشنری سے تم نے نکال دیا ہے۔ الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ پچھلے رکوع میں تھا نا کہ کیا ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو نہیں دیکھا؟ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو بستیاں دور ہیں، یہ جو صبح و شام تمہیں خدا کی قدرت کے نظائر نظر آ رہے ہیں تو تمہارے سامنے۔ الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ کیف مد الظل، کہ تیرے رب نے کیسے سائے کو پھیلا دیا ہے۔ یعنی سورج جب نکلتا ہے تو کتنا لمبا سایہ ہوتا ہے، تو وہ پوری دنیا میں ایک یعنی جہاں تک تا حد نگاہ ہماری نظر جاتی ہے ایک اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یہ ہے سایہ۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، وہ چاہتا ہے تو اس کو روک دیتا وہاں پہ، یعنی سورج کی گردش کو روک دیتا اور سایہ وہیں سٹاپ ہو جاتا، تمہیں دھوپ کبھی ملتی ہی نہیں، تو لمبے لمبے سائے ہی ہوتے۔ لیکن کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس سائے کی ایک علامت، دلیل بنایا۔ دلیل کا مطلب ہے سورج وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سائے بنتے ہیں۔ دیکھیں سورج پہلے ہے، سائے بعد میں بنے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں سائے کا تذکرہ پہلے کیا اور سورج کا تذکرہ ثم کے ذریعے بعد میں کیا۔ ثم جو آتا ہے نا تراخی کے لیے آتا ہے، یہ خوب سمجھیں، میں بار بار یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہاں بھی مثال دوں گا میں دوبارہ، کہ جاء رجل ثم زید، میرے پاس ایک شخص آیا پھر زید آیا، تو اس کا مطلب زید بعد میں آیا ہے۔ لیکن یہاں جو ثم ہے نا، قرآن میں جو ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے لیے نہیں ہوتا کہ یہ کام بعد میں ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ثم کے بعد اللہ جس کام کو ذکر کر رہے ہیں وہ پہلے ہوا ہو اور پہلے والا کام بعد میں ہوا ہو، تو اس ثم کو کہتے ہیں تراخی کے لیے۔ تراخی کا مطلب اللہ گویا ایک بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہرو، میں دوسری بات بھی تمہارے سامنے کر رہا ہوں، یہ دوسری بات بھی بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے، تو یعنی اس کو گویا ذکر میں بعد میں ذکر، ہم جب کسی بات کو بڑے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں نا تھوڑا اسٹاپ لیتے ہیں، رکتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ تو یہ جو اسٹاپ ہے یا یہ جو ہمارا ٹھہراؤ ہے یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ بعد والا کام پہلے والے کام کے بعد ہوا ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ دوسرے کام کو بھی اتنی ہی ویلیو دو، دوسری بات کو بھی اتنی ہی ویلیو دو جتنی پہلی بات کو ویلیو دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثم تراخی کے لیے۔ جیسے سورہ انعام میں ہے نا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ کافر لوگ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام یوں ہوا پھر یوں ہوا، مطلب اللہ اس بات کو ویلیو دے رہے ہیں کہ ہونا کچھ چاہیے تھا، نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نازعات میں بھی ہے کہ اور بھی بہت سارے، اب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سایہ بعد میں بنتا ہے، سورج پہلے وجود میں آیا ہے، لیکن اللہ سورج کا تذکرہ بعد میں کرنے کہ تم دیکھتے نہیں تمہارے رب نے کیسے سایوں کو پھیلا دیا، اور اللہ چاہتا اس سائے کو روک لیتا۔ ثم، پھر ایک بات ہم تمہیں یہ بھی بتاتے چلیں، جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے سائے پر سورج کو ایک علامت بنایا ہے، یعنی سورج ہے جو ان سایوں کے وجود کا اور ان سایوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اندھیرے بھی سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں اور روشنیاں بھی سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری قدرت ہے کہ سورج کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگا کے اندھیرے بھی پیدا کیے اور ہم نے روشنیاں بھی پیدا کی ہیں۔ تو اصل جو قدرت ہے وہ اللہ کی سایہ نہیں بلکہ وہ سورج کا وجود ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سائے بنتے ہیں وہ کتنے اچھے لگتے ہیں انسان کو، اس لیے سائے کا تذکرہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ انسان سورج سے متاثر نہیں ہے، انسان کی زندگی پر جو زیادہ اثر پڑ رہا ہے وہ تو دھوپ اور سایوں کا پڑ رہا ہے، اس کو کیا لینا دینا سورج سے۔ سورج نہ بھی ہوتا لیکن دھوپ ہوتی تو ہم لائف کو اسی طرح انجوائے کرتے، سورج نہ بھی ہوتا لیکن رات آتی تو ہم لائف کو اسی طرح انجوائے کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے سائے کا تذکرہ پہلے کر دیا کہ تمہاری زندگی پہ اثرات جو پڑتے ہیں وہ سائے اور دھوپ کے زیادہ ہیں، لیکن پھر اللہ نے بتا دیا کہ اصل جو قدرت ہے وہ ہے سورج، جس کو ہم نے ان سایوں کے لیے ایک علامت اور دلیل بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا، پھر ہم کرتے کیا ہے کہ سائے کو ہم پھیلاتے ہیں، جو رات کے وقت یا سورج جب صبح کے وقت طلوع ہونے والا ہوتا ہے کتنے لمبے لمبے سائے ہوتے ہیں، قبضناہ الینا، پھر ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں قبضا یسیرا، بڑے آرام آرام سے، یعنی کیسے جیسے ایک پوری چادر ہے اس کو لپیٹ کے اللہ اپنے پاس لے آتے ہیں۔ اپنے پاس کا مطلب بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے اللہ کے پاس عرش پہ تو نہیں جاتا نا سایہ، یعنی اب ہم اپنی قدرت سے سمیٹتے ہیں اس کو، تو اس کو اللہ نے اس سے تعبیر کیا کہ اپنے پاس سمیٹ لیتا ہوں، یعنی غائب ہو جاتا ہے بالکل، پتہ نہیں کہاں گیا وہ۔ تو جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے آپ دیکھیں
چھاؤں جو ہے کیسے کم ہوتی ہے، اور مغرب سے کیسے سایہ سمٹتے 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 جو خط استواء میں جو علاقے ہیں وہاں تو بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے، اور کیسی تیز دھوپ پھیل جاتی ہے۔ تو کیسے یہ لمبی چادر تھی جو اللہ، جیسے گھر میں ہم کوئی چادر آرام آرام سے سمیٹ رہے ہو نا، تو کتنی بڑی یہ قدرت ہے اللہ کی، اور کائنات میں کتنا بڑا تغیر ہے کہ ایک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہم جب اس اندھیرے کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اندھیرے تو کبھی قیامت تک ختم ہی نہیں ہو سکتے، سارے سائنسدان مل کے چاہیں نا کہ یہ اندھیرے کی چادر ہٹا دے، نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں کتنے آرام سے یہ اندھیرے کی چادر ہٹاتا ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بھی نہیں کہ ایک دم سے یوں کر کے ہٹا دوں، نہ بڑے آرام سے سلولی وہ میں جو ہے نا وہ اندھیرے کی چادر اور سایوں کی چادر لپیٹ کے رکھ لیتا ہوں میں، کہ چلو جی اب روشنی پھیل گئی ہے اور دھوپ میں جو ہے تم انجوائے کرو، تمہارے پودوں کو کی نشو و نما ہوگی، تمہاری ہڈیوں کو طاقت ملے گی، تمہارے دماغ کو سکون ملے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا۔ اندھیرا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، جس سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو کاٹنے کی چیز، کنیکشن، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تمہارا رشتہ اس دنیا سے۔ اس پہ میں بہت ڈیٹیل میں سورہ نبا عما یتساءلون میں بات کر چکا ہوں۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اس نے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، روشنی ہوتی ہے تو تم اپنے کاموں میں نکلتے ہو۔ یہ سب اس کی قدرت کے اور اس کے احسانات ہیں، اس کی قدرت کے دلائل اور اس کے احسانات ہیں۔ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو